8:45 से 9:50, 1 घंटा 5 मिनट। सीधा से 9:45 जी सीधा सीधा कर लेते हैं, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो हदीस की आपकी सेकंड क्लास हुआ करेगी। तरतीब ये है कि मंडे टू फ्राइडे सेम टाइमिंग है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे सेम टाइमिंग है। पहली क्लास 1.25 घंटे की, दूसरी 1 घंटा 5 मिनट, तीसरी भी 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है ना। सिर्फ हफ्ते का शेड्यूल जो है उसमें फर्क है कि पहली जो है वो 1.5 घंटे की, आखिरी 1 घंटा 5 मिनट वैसे चलती रहेगी, दरमियान में प्रेजेंटेशन होगी, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। अलबत्ता आज तफसीर की क्लास नहीं है, इसलिए कि कमान सब बीमार हैं, तो उनकी जगह सुबह तफसीर की क्लास मैं ले लूँगा। कल से जो है वो शेड्यूल इसी तरह ही चलेगा। तो अभी ब्रेक आपकी लेट है, ये है 7:35, 8:35 पे, 8:30 पे। तो ये जरा बता दें जो किचन में है ना, उन्हें बता दें कि 8:30 पे चाय दें। शेड्यूल आपको मैसेज मिला होगा ना आज क्लास आपका। 8:35 से 8:50 तक लेंगे, ठीक है जी। बिदअत के बारे से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और उसमें जी अभी मसाइल आ रहे हैं जी। आपको सामने बिदअत का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया था, अलबत्ता कुछ बिदअत की जो दरमियानी सिचुएशंस थी उनको समझना था, ठीक है। तो कुछ काम हैं जो कि ठीक है, एक हमने इसकी हल्की सतह देखी थी, एक हमने इसकी सख्त स्क्रीन देखी थी। अब दरमियान में क्या है, ठीक है। वो अमल जो नया इजाद किया जाएगा और उसके साथ सवाब का तस्वुर जोड़ दिया जाएगा, वो भी बिदअत हो जाएगा। कोई नया अमल इजाद किया और उसका सवाब करार दे दिया। बेसिकली किसी भी ऐसे अमल का सवाब करार देना जो कि कुरान सुन्नत में ना हो, ये भी इट्सल्फ बिदअत है। सवाब करार दे दिया ना, या सवाब का काम करार दे दिया, जैसे भी आपने सवाब का काम करार दे दिया बेहतर है, फिर वो दीन का काम ही नहीं, फिर दीन के काम खड़े नहीं होने चाहिए। फिर जी जी वो उस तरफ आते हैं, बस हो जाएगी। कोई ऐसा अमल जो इस्लाम में है ही नहीं सिरे से और उसे सवाब करार देकर वो अमल किया जाए, ठीक है। सवाब नहीं करार देंगे तो उसका दीन के साथ ताल्लुक ही नहीं है। दीन का कोई ऐसा काम नहीं है जो सवाब से खाली हो, ठीक है। पूरे दीन में कोई काम ऐसा नहीं है जो सवाब से खाली हो, अजर से खाली हो, ठीक है ना। मसलन जी मिसाल जी ठीक है, 12 रबीउल अव्वल को ईद का दिन करार देना, ईद मिलाद का दिन, और लाजमी है आप इसे सवाब का काम कह रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, बड़ी 11वीं शरीफ और छोटी 11वीं शरीफ जी जी 21वीं भी होती है। बस एक दिन ऐसा आएगा कि यकम से लेके 20 तक सारी हुआ, ठीक है। ये काफी किस्म के आ गए ना मार्केट में, अब सबने अपनी अपनी अलग रख ली है। पहले 11वीं हुआ करती थी, फिर बड़ी 11वीं शुरू हुई है, ठीक है। और जैसे वो लाहौर में ना पहले शवारमा हुआ करता था, मुफ्ती जगह पे लिखा होता था शवारमा 50 रुपये 40 रुपये, फिर शुरू हो गया ये बड़ा शवारमा, इसलिए कि बहुत सारे हो गए तो हम बड़ा वाला उतने का दे रहे हैं जितने का बाकी देते हैं। तो फिर जब वो भी ज्यादा हो गए तो फिर एक ने लिख दिया कि वाकई बड़ा शवारमा, ठीक है, वाकई बड़ा शवारमा। तो उसी किस्म का काम यहाँ पे भी 11वीं शरीफ सारी कर रहे थे। किसी ने कहा यार ये तो नॉर्मल सी बात होगी 11वीं करना, जो बड़ी 11वीं शरीफ, ठीक है। और अब काफी किस्म के हैं, ठीक है।
بس کوئی پیر صاحب ہیں یا پتہ نہیں ان کی تاریخ پیدائش ہے، وفات ہے، یا انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ جو بھی کیا تھا، کوئی اس دن کو ایک مقدس سمجھ لیا گیا اور ایک ختم پڑھا جاتا ہے اس دن، اور پھر وہ پیر صاحب بھی پتہ نہیں پیر صاحب کے نام پہ بھی کچھ اس میں کام ہوتے ہیں عجیب چاند کی جی ہاں، اصل وہی ہوتی ہے، باقی سب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ہو اسے کھانا جائز نہیں. ٹھیک ہے جی، پاس میں جائیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انسان کوئی بھی عمل ایجاد کر لے اور اسے کہے کہ جی اب چونکہ میں نے نہ ترتیب چینج کی ہے نہ فرض کو غیر فرض کیا، میں تو نیا ہی گائیڈ لیا، مسئلہ ختم ہو گیا ہے، آپ کی ساری ڈیفینیشن فیل ہو گئی آپ کی. جی سر بتوں میں جو اونچی اونچی دعائیں پڑھی جاتی ہے یہ بھی اسی میں آئے گا؟ وہ اس وقت آئے گا جب اس کی کوئی کانسٹیٹیوشن سے دلیل نہ ہو. اگر ہے دلیل تو پھر ہے. جی مفتی اکمل صاحب اس کو ڈیپینڈ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی جو مساجد کے اوپر مینار اور گنبد بنے ہیں جی یہ تو نبی کے رسولوں کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ تو کیا بدعت ہے کہ کیا ہے؟ ہاں یہ مینار مسجد کا مینار بنانا کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر تو کوئی اس کو جو ہے نا وہ دین کا کام سمجھ کے کر رہا ہے نا کہ یہ مینار بنانا ثواب کا کام ہے، پھر تو واقعی ناجائز ہو جائے گا. اور کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ علامت کے لیے ہم بناتے ہیں تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہاں پہ مسجد موجود ہے، تو مسئلہ نہیں. جی حدیث میں آتا ہے وہ اذان میں نا اونچی جگہ سے نہیں چاہیے، وہ لفظ کا مصدر سیم ہے، وہ منارہ اس طرح. ٹھیک ہے، دیکھیں بنیادی کانسیپٹ کیا ہے. بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ کیا مینار بنانا ثواب کا کام ہے یا مینار کسی مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر تو آپ یہ بھی اس زمرے میں آ جائے گی کہ جی اس وقت ماربل نہیں لگایا جاتا تھا مسجد میں، ماربل لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ اس زمانے میں ماربل نہیں تھا، اب یہ ماربل لگانا غلط ہو گیا. جی بنیادی مقصد یہی ہے نا کہ وہ حدیث میں ہے کہ اذان اونچی جگہ سے دینی چاہیے. ہاں جی، تو وہ اس لحاظ سے اذان کے علاوہ میں ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی مسجد جو ہے وہ نمایاں ہو. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا تو یہ نمایاں کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہی تب چلتا ہے آج کل کے دور میں، یعنی کوئی شخص اگر کہنا کہ جی مسجد کا مینار بنانا اور آپ کو پتہ ہے کہ مینار بنانے میں اتنا ثواب ہوتا ہے زیادہ پیسے دے، تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مینار بنانا اس طرح سے تو ایک ثواب کا کام لازمی ہو جائے گا، کسی بندے نے پیسے دیے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ نمایاں ہو جائے مسجد، پتہ چل جائے یہاں پہ مسجد ہے، یا وہ جو اذان میں انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے، اذان میں اگر بات ہے پھر تو آج کل ضرورت نہیں رہی مینار کی. ٹھیک ہے، اتنے زیادہ گنبد وہ کہتے ہیں کہ سب گنبد خطرہ بنا اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ روزہ رسول ہے، اس کو گنبد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا چیز گنبد خطرہ کی بات کرتے ہیں نا کہ گنبد خطرہ اگر ہے وہ تو اس وقت نہیں تھا، صحابہ کے دور گنبد میں. خضرا کسی ثواب کے لیے تو نہیں بنایا گیا. جس نے بنایا اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں گنبد بنا رہا ہوں اس سے کوئی ثواب ہوگا. اس نے تو یہ کیا ہے کہ یہ غالباً پہلے نہیں تھا اس طرح کی کچھ ہے. یہ جب وہ کوئی کوششیں کی گئی وہاں پہ قبر کشائی کی تو پھر اس نے پروٹیکٹ کیا، اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ تھا کہ سادی سی شہر آ جاتا تو اس نے اس کی شکل دے دی. وہاں تو نشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، بیسک کنسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ بیسک کنسیپٹ وہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی کام کر دیا تو غلط ہے. کام کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جب اسے ثواب کا کام کہے گا پھر مسئلہ ہوگا. دین کا مخاطب جو ہے نا وہ بندے ہیں جو ثواب کی نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں. اس طرح تو پھر وہی کہتے ہیں نا، دیکھو جو اسپیکر ایجاد ہو گیا، اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھا، وہ اسپیکر کس نے ثواب کی نیت سے ایجاد کی ہے. ٹھیک ہے، اسپیکر ایجاد کرنے سے یا اسپیکر میں اذان دینے سے کس نے کہا کہ زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اسپیکر میں اذان دے زیادہ ثواب ہوگا، ویسے دیں گے کم ثواب ہوگا. اذان کا ثواب وہی. جی زیادہ لوگ سنیں گے تو زیادہ ثواب. نہیں، اسپیکر کی وجہ سے تو نہیں نا، وہ تو زیادہ لوگ آپ اونچی بات سے بولیں گے زیادہ سنیں گے، ایسا بولیں گے کم ہوگا، اس میں اسپیکر کا عمل دخل نہیں. تو بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ کوئی بھی عمل جو دین میں نہیں تھا اسے ایجاد کیا جائے نیا، اور ثواب بھی قرار دیا جائے، اسے نیک عمل قرار دیا جائے، اجر کا باعث قرار دیا جائے، پھر یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیا چیز؟ مرنے والے پیچھے جو سماعت کی جاتی ہے اس زمرے میں آئیں گی؟ ہاں جی، وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے. ٹھیک ہے، جو براتے ہیں، چافتہ ہے، 40واں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سب یہ جتنے بھی ہمارے یہاں جو میلاد ان کے جو اختتام ہوتے ہیں وہ کھانے پہ ہوتے ہیں، اس کھانے کے وجہ سے کیا ہوئی ہے مطلب کوسیوں میں دور لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو ڈسکریج کریں گے لیں گے، اور بعض لوگ ہمارے جو طبقے وہ کہتے ہیں کہ کوئی کھانا حرام ہے، اس وجہ سے کیا ہوئی ہے؟ نہیں ڈسکریج کریں. ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ سچویشن ایسی ہے کہ بہت بڑی ضرورت بنتی ہے اس کی، تو ناپسندیدگی کے ساتھ انسان کرے. بس یہ ہے کہ آپ پتہ ہے کہ ایک جگہ رات تو کر رہے ہیں لیکن وہاں مجھے موقع مل رہا ہے بولنے کا. ٹھیک ہے، مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ آئیں اس میں اور مجھے کوئی 10-15-20 منٹ بولنے کا بھی موقع دیں گے، میں وہاں پہ سمجھا سکتا ہوں. تو آپ جا رہے ہیں وہاں پہ، چلو میں بات تو کروں گا اپنے. ٹھیک ہے، لوگوں کو سمجھاؤں گا. لوگوں کو سمجھا دیا آپ نے دیکھا کہ لوگ سمجھ بھی گئے ہیں. اب آپ تو اس کھانے کو کوئی
وہ سمجھ کے نہیں کھا رہے، باقی سمجھ کے کھا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کھانا چھوڑ کے گیا تو یہ سارے ریورس ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ ناپسندیدگی سے انسان ہو سکتا ہے کل. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ فتویٰ والے دیں گے، میں نہیں دے سکتا. سر یہ کھانے کے حوالے سے کچھ مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ کھانا تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اور یہ تو حلال ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں. یہی مشرکین بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے، مشرکین بھی یہی کہتے تھے جو اللہ نے مارا وہ حرام ہے، جو تم مارتے ہو وہ حلال ہے. یہ کون سی لاجک آ گئی؟ بات یہ ہے کہ دین میں جو ہے نا لاجک نہیں چلتی. اور اس لیے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ جہاں لاجک سے کام لینا چاہیے وہاں ہم کہتے ہیں نقل لاؤ، اور جہاں نقل سے کام لینا چاہیے وہاں لاجک استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دین کے جتنے اصول بنے ہیں سارے لاجک پہ بنے ہیں، کسی کا قرآن سنت میں ذکر نہیں ہے. آپ ان سب کے قبولیت کے لیے اگر یہ کہیں گے نا کہ نقل سے دلیل لاؤ، نقل سے ثابت کرو کہ صحیح حدیث کی 5 رائے ہیں. اب نقل سے کہاں ثابت کریں گے؟ نہیں ثابت کر سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری صحیح ہوگی یا ساری صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ سارا منطق سے ثابت ہوا ہے. وہ انسان کی عقل اس کو بتاتی ہے کہ بھائی کسی شے کی قبولیت کے لیے اتنی شرائط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کسی حدیث میں نہیں ہے موجود. تو جس شے کی دلیل نقل سے ہونی چاہیے اس کے لیے عقل کفایت نہیں کرتی، اور جس شے کی دلیل عقل سے ہونی چاہیے اس کے لیے نقل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کو علیحدہ رکھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بیسیکلی وہ بنیاد ہی غلط ہے کہ وہ ایک شے پہ لاجک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید تو نے شرط بیان کر دی نا کہ یہ مسئلہ ہوگا تو زیادہ مدعا ہو گیا. اب انسان کہے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، سور بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو آپ یہ اللہ کی مخلوق کو آرام قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ ہے کہ شرع جو ہے اس کا تعلق انسان کی عقل سے نہیں ہے کہ اللہ جو بھی حکم دے گا وہ انسان کی عقل میں سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، اس کی حکمت جو ہے ہو سکتا ہے بعد میں سمجھ جائے. جی یہ سمجھ نہیں آ رہی کوئی بھی عمل کرنا ثواب کی نیت سے نا، جو پہلے نہیں تھا. اس میں صاحب جو تبلیغی جماعت میں روزہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ ہماری تنظیم میں کچھ اجتماعات ہوتے ہیں جن کو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، تو پھر یہ سارا جائز نہیں ہے. نہیں، یہ چیز تو کون کہتا قانون سنت میں نہیں ہے. یہ تعلیم ہے، تربیت ہے نا، یہ موجود ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اس میں تو یہ تو نئی چیز ہے ہی نہیں. خلیفہ نئی چیز وہ ہوگی جو آپ نے کوئی نیا عمل ایجاد کر دیا. یہ تو اصحاب صفا تھے، ان کی تعلیم کا وہ ایک سیٹ اپ تھا. ٹھیک ہے، اور جمعے کا خطبہ تھا، اللہ کے سب کو بیان کیا کرتے تھے. ویسے بھی آپ کے خطبات ہوتے رہتے، لوگوں کو جمع کر کے بات بیان کرتے تھے. تو یہ تو وہ ہے نا تعلیم و تربیت و تزکیہ جو قرآن مجید بھی کہتے ہیں، تو وہ ہے. ہاں، یہ ضرور سمجھیں کہ تعلیم کے کسی خاص ذریعے کو نیکی کا کام دینا یہ غلط ہو جائے گا. تبلیغ ہے نا، تبلیغ کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی کہے کہ یوں تبلیغ کرنا ثواب کا کام ہے، یہ غلط ہو جائے گا. تبلیغ ثواب کا کام ہے، وہ جس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ 3 دن لگائیں گے یا ہم آپ کو کہیں کہ آپ ہمارے ماہانہ پروگرام میں آئیں گے تو ثواب کا کام ہے، یہ غلط ہے. ہمارے ماہانہ پروگرام میں یا ہلکے کے اجتماع میں آنا ثواب کا کام نہیں ہے. تعلیم کے لیے وہاں پہ آنا، ٹھیک ہے، وہ ثواب کا کام. ٹھیک ہے، تو آپ کو دلیل چاہیے ہوگی قرآن سنت سے، بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک سیٹ اپ بنا دیا کہ جی بھاولپور میں اجتماع ہوگا تو ثواب کا کام ہو گیا. بھاولپور میں جا کے اجتماع اس لیے سے اٹینڈ کرنا کہ اجتماع ثواب کا کام یہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، یا وہاں پہ یوں سمجھیں کہ ایک امیر کے حکم پہ گئے ہیں، ساری چیزیں سنت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے کانسیپٹ کا فرق. وہ اٹسیلف معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر تعلیم و تربیت ہو رہی ہے یا سنت سے جو چیزیں موجود ہے وہ ہو رہی ہے تب معتبر ہے. وہاں اگر آپ سے ریاستیں کروائیں جا کے تو پھر وہ غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، آگے پورا باب آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھا گئی جی. بیچ میں ایک چیز جو کہ دین میں کوئی شے موجود نہیں تھی، اسے کہا جاتا ہے کہ وہ شے جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے سر، اس میں جو آپ نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے آپ نے کہا تھا کہ جو بدعت ایجاد کرتا ہے ساتھ یہ کہیں کہ جو نہ کرنے والا مطلب جو کرتا نہیں اس کو گناہ گار ہوگا، یعنی اس کو گناہ گار نہیں سمجھے پھر بدعت نہیں گا. نہیں، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی وہ عمل جو اللہ کے رسول صحابہ کے دور میں اس شکل میں نہ ہو جس شکل میں آج ہو رہے ہیں. اس میں عمل موجود ہوتا تھا، وہاں پہ اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں اجتماعی دعا ہے نا ایک، ٹھیک ہے، تو اجتماعی دعا کا عمل بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہے، اجتماعی دعا کا بھی موجود ہے. یہ دونوں چیزیں اسلام میں سے ہیں، ان کی اصل اسلام میں ہے، لیکن اس کی ایک شکل تبدیل کر دی گئی کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا. اب یہاں تک بھی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو نہیں کر رہا ہے یا اس کو نہ کرنے کو غلط سمجھا جائے تو گویا آپ نے لازم کر دیا نا ایک شے کو. ٹھیک ہے، لیکن سر یہی بات آپ ڈیفینیشن میں جو آپ نے میں بات کر رہا ہوں کہ جو نہ کرنے والے کو گناہ کر سکتے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر نہیں سمجھتے فرض کریں، اسی لیے ہمیں کہا تھا یہ ہلکی ترین ہے. نہیں آپ نے سند میں بھی یہی
चीज डाली है ना, वो फर्क है कल भी समझाता रहा, आज के समय में वो बड़ा अहम फर्क है जो नरम और सख्त में है। वो क्या है? डेफिनेशन पढ़े नहीं जाता है। डेफिनेशन दोनों जो आपने लिखाई है उसके एंड पे जो बात की है ना, एंड पे बात कॉमन है, हाँ, फर्क एंड वाली बात से नहीं है। मैं एंड वाली बात की बात कर रहा हूं। एंड वाली बात में फर्क नहीं है, बात शुरू वाली बात में है। नहीं मैं सिर्फ एंड वाली जो बात की है ना कि ना करने वालों को गुनाहगार समझे, मैं उस सिर्फ उस बात पे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बिदअत इजाद हुई है या जो आपने कहा कि उसी में चेंज कर दिया, सुन्नत को फर्ज और फर्ज को सुन्नत या नफल को सुन्नत कर दिया है, और एक बंदे ने इसको कर दिया, जैसे मैंने मिसाल भी बयान की थी कि अगर एक बंदा तसलसल के साथ एक मुस्तहब अमल को फर्ज के लेवल पे ले आता है एक तरह से, ठीक है, और वो अमल करता रहता है, ठीक है, 30 साल 40 साल, ठीक है, अब वो किसी को ना करने वालों को गुनाहगार को नहीं कह रहा, ठीक है, तो ये बिदअत नहीं होगी। क्यों होगी बिदअत? दीन में कब कहा गया कि जो अमल सुन्नत है उसे मुस्तकिल नहीं करना? इसलिए मैंने कहा ना कि फर्ज करने वाली शय ही आखिरी जुमला है। देखें, कोई गैर फर्ज शय को फर्ज समझ के करना खुद से, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। आपने एक चीज अपने ऊपर लाजिम की है ना, जैसे वो साहबी थे, उन्होंने अपने ऊपर लाजिम किया ना कि मैं रोजा रखूंगा, अब वो बिदअत नहीं हुई। थोड़ा सा मैं इज्तिमाई की तरफ जा रहा हूँ, जी। वो इंडिविजुअल की हद तक तो ठीक है, ठीक है। एक इज्तिमाई तौर पे मैंने उस दिन जो बात की थी, मुझे इस पे बड़ा अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि एक बंदा इज्तिमाई तौर पे एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक ट्रैक पे ले जाता है और उनको इस तरीके से वो पोर्ट्रे करता है कि ये तो एक मुस्तकिल अमल है, ठीक है, और छोड़ता ही नहीं उसको कई साल, ठीक है, और नई जनरेशन आती है तो वो उसको उस तरह समझती है। आपने कहा कि नए जो जनरेशन आएगी वो उसका गुनाह होगा कि वो उसको बिदअत समझे, लेकिन उसका भी तो गुनाह है ना, उसने नहीं, अब हर बंदा तो तहकीक नहीं करता इतनी, मिसाल जो आपकी आम अवाम है। मिसाल समझे, कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि यार तहज्जुद पढ़ना बड़ा मुश्किल काम हमारे लिए, वो कहते हैं कि हम मिलजुल के ना तहज्जुद पढ़ा करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये बिदअत हो जाएगी क्या कि आप सारे एक दूसरे को जगाया करेंगे, मिलके पढ़ा करेंगे? अब ये क्या बिदअत हो गया? इनफरादी अमल था, इज्तिमाई शक्ल में किया गया। हाँ, जब वो ये समझेंगे अब लोग जो इनफरादी तौर पर पढ़ रहे हैं वो गलत है, तो ये कॉन्सेप्ट इसकी वजह से वो शायद बिदअत बनी। अगर हम ये तीसरी चीज साथ नहीं जोड़ेंगे तो बहुत से अमल जो कि वे सारा कोई बिदअत बन जाएगा। किसी भी इनफरादी अमल को इज्तिमाई तौर पे किया जा सकता है, वो अगर उससे किसी ने आगे कॉन्सेप्ट अलग निकाला तो उसकी गलती है ना। आप कोई भी अमल जो इनफरादी तौर पे हो सकता है उसे इज्तिमाई तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि खुद दीन तरगीब देता है कि जो काम भी तुम इज्तिमाई तौर पे कर सकते हो इज्तिमाई तौर पे करो, उसमें ज्यादा खैर बरकत है, ठीक है, वो करने के लिए आसानी होगी। बस ये देखा जा रहा है कि जिक्र अस्कार आजकल नमाज के बाद बिल्कुल नापैद हो गए, तो कोई मस्जिद वाले ये कहते हैं कि लोगों को तरगीब दिलाने के लिए हम ये करते हैं कि जिक्र अस्कार यहाँ बैठ के किया करें नमाज के बाद, एक शख्स जो है वो एक एक दुआ उसी पढ़ा करें, बाकी सारे उसे रिपीट किया करें। अब इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बेसिकली हर्ज तब आएगी जब वो इसे कहेंगे कि अब ये अमल इनफरादी रहा ही नहीं। इसीलिए डेफिनेशन ये थी कि गैर लाजिम को लाजिम करना कि वो फर्ज हो जाए, और किसी इनफरादी को इस शक्ल में इज्तिमाई करना कि उसका इनफरादी हक खत्म हो जाए, ये इसमें शामिल है। खाली इनफरादी को इज्तिमाई करने से बिदअत नहीं बनेगी, इसलिए फिर तो बहुत से अमल बिदअत हो जाएंगे, फिर तो आप जो दीन का काम भी इज्तिमाई तौर पे कर रहे हैं वो बिदअत हो जाएगा। बल्कि हमें ये भी मिलता है कि सहाबा ने इसमें एहतियात भी की है, ठीक है, कि गालबन एक दफा आप एक साहबी थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद थे, वो एक मस्जिद में आए तो देखा कि लोग इज्तिमाई तौर पे बैठे हुए जिक्र कर रहे हैं, तो आपने डांट दिया, ठीक है, लेकिन वो बिदअत करार नहीं दिया जा सकता उसे। वो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि बाद में आने वाली मस्जिद से बिदअत बना लेगी तो आप इसलिए बचें, लेकिन उसे बिदअत नहीं करार दे सकते आप। जी, वो जो है ना वो पत्थरों पे वैसे कर रहे थे, गिर के ना फेंक रहे थे, फिर वो मैं जो जिक्र कर रहा हूँ वो है कि इज्तिमाई तौर पे कर रहे थे, हाँ, जिक्र के हल्के उन्होंने बना लिए थे, तो उसे आपने मना किया था, और ये लोग सब दलील देते हैं तसव्वुफ के रद में, ठीक है। तो बहरहाल ये एहतियात अपनी जगह है, लेकिन देखें फर्क समझें, हम जो डेफिनेशन कर रहे हैं ना वो डेफिनेशन वो कर रहे हैं जिसे बिदअत करार दिया जा सके। अब कोई चीज बिदअत के करीब पहुंच रही है या उससे अंदेशा है तो उसे करार नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस अमल से बचने की कोशिश की जाए, लेकिन उसे भी आप अगर उसूल बना देंगे कि कोई अमल भी जो इनफरादी से इज्तिमाई तौर पे किया ही ना जाए तो फिर बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी इनफरादी अमल को इस तौर पे इज्तिमाई तौर पे ना किया जाए कि उसे लोग उसका इनफरादी हक ही खत्म कर दें कि अब ये अमल अकेले हो नहीं सकता। हम असल देखें ना, फर्ज नमाज के बाद कलमा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो अमल इज्तिमाई बन गया और उसका इनफरादी खत्म हो गया। अब एक शख्स उठ के चला गया ना वहां से नमाज के बाद, बेशक वो पढ़ भी रहे, जाते हुए पढ़ता रहे, लोग कहेंगे अब ये चूंकि उठ के चला गया लाया, इसने कोई चीज छोड़ दी है। तो ये बुनियादी चीज ये है कि दीन में तब्दीली तब आती है जब आप उसके स्ट्रक्चर में भी तब्दीली करते हैं।
किसी गैर फर्ज को फर्ज कर दें, फर्ज को गैर फर्ज कर दें, किसी इनफरादी को इज्तिमाई कर दें, ठीक है, उसका इनफरादी हक ही खत्म कर दें कि लोग इनको इनफरादी तौर पे कर ही ना सकें। तो ये आपने दीन में तब्दीली की है, ठीक है, उसको एडिट की है, ठीक है जी। काउंटर होता है उसके बारे में क्या अक्सर थोड़ा क्लास करके देखिए तो उंगलियों पे गिने और तस्वीर इस्तेमाल करें, बस ऐसे लोग वेले होते हैं, इनका कोई काम नहीं है। जब अल्लाह के रसूल ने अस्कार की तादाद बता दी कि जी जिसने 100 दफ़ा ये पढ़ा, जिसने 33 दफ़ा ये पढ़ा, तो गोया इस तरफ ये बात शामिल होगी कि उसको गिन के पढ़ना है ना फिर, ठीक है, 100 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना है अगर, तो आपको क्या गिन के पढ़ना है, गिनने का जो ठीक है क्या करें। बेसिकली फर्क ये है कि कोई शख्स समझे जी उंगलियों पे गिनने का ज़्यादा सवाब है, या कोई शख्स ये कहे जिस काउंटर पे गिनने का ज़्यादा सवाब है, ये मसला है। गिनना किसी चीज़ पे भी गिना जा सकता है, जो दीन का मसला ना हो उसे दीन का मसला बनाना ये लोगों का एक वो है महारत है जी। इस बारे में दूसरा सबब की तरलीब की है कि वीडियो पर गिना जाए कि ये भी मतलब क्या हमें शहादत देंगी, ठीक है, इस शख्स ने हाँ, अगर ये रिवायत है तो इससे ये होगा कि उंगलियों पे गिनना बिल्कुल ये सही है, वो अफजल हो जाएगा, लेकिन काउंटर पे गिनना हराम नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये कि अगर रिवायत ये हो जाए कि उंगलियों के सिवा किसी पे ना गिनो फिर हराम हो जाएगा, तो ये तरगीब वही बात होगी ना। अब जो कह रहा है कि उंगलियों पे गिनना ही जरूरी है, किसी और पे गिनना गलत है, तो उसने क्या किया, जिस शहर की अल्लाह के उसने तरगीब लाई उसने उसे फर्ज कर दिया कि बस यही लाजिम है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, तो ये दीन में उसने तब्दीली कर दी। अल्लाह के रसूल ने जो बात नहीं की थी उसने अपने पास से लगा जी, यही थी, हाथ खड़ा हुआ था। मतलब ये कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियों पे गिनते थे तो वो उस तरह सुन्नत, तो काउंटर पे गिनना किसी और चीज पे गिनना गलत नहीं हो सकता, सिवाय ये कि हमें रिवायत मिल जाए तो ये कहे कि ये गलत है। देखिए उसूल समझें, अब ये नहीं है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, किसके बारे में हदीस है किसके बारे में नहीं, उसूल समझ लें कि जिस शय का कुरान और सुन्नत में जिक्र मिल जाएगा ना, जिस शक्ल में मिलेगा उस शक्ल में रखना ये सही है। जिस शय का जिक्र सुन्नत में सुन्नत की रोशनी में है उसे समझा जाए, जिसका जिक्र फर्ज की हैसियत से उसे फर्ज समझा जाए, ठीक है, अपने पास से उसे ऊपर नीचे ना किया जाए। जिक्र तो मिल गया कुरान सुन्नत में एक शय का, लेकिन फर्ज नहीं था, मैंने फर्ज कर दिया, तो मैंने ये कानून साजी किया, फिर ये साजी किए कर जी। शक्ल वाली बात जो बीच में शक्ल वाली बात है, उस शक्ल में जैसे वो तस्बीह करना जो है ना, जिस शक्ल में जिस लिखा होगा उसी शक्ल में शक्ल वाली तस्बीह करना अमल है, तस्बीह कैसे करना ये अमल नहीं है, असल ये उस वक्त अमल कर पाएगा जब इंसान किसी ऐसे तरीके को जो कि अल्लाह के रसूल के दौर में था ही नहीं उसे सवाब डाल देते। मसलन ये कोई शख्स कहे कि ये जो है ना ये फलां पत्थर की बनी हुई तस्बीह या फलां प्लास्टिक की बनी हुई तस्बीह इस पे करेंगे ज़्यादा है, अभी उसने एक नई चीज़ है। हाँ, उसका जो वजह है उस चीज़ का वो है काउंटिंग के बारे में, जब अल्लाह के रसूल ने लाजिम नहीं किया कि आप उंगलियों पे गिनेंगे तो शायद लाजिम नहीं होगी, उसके फिलत बयान किया, फिलत अपनी जगह होगी, तो उसके बिना पे कोई ये नहीं कह सकता कि किसी और तरीके से गलत हो जाएगा, और ना ही ये कह सकता कि किसी और तरीके का भी सवाब है। ये तो शक्ल वाली बात नहीं, शक्ल उसकी मिसाल मैंने दी ना, दुआ करना भी इस्लाम में है, इज्तिमाई दुआ करना भी इस्लाम में है, दोनों चीज़ें इस्लाम में मौजूद हैं, लेकिन हर फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना कुरान और सुन्नत में नहीं है, ठीक है। अब कोई शख्स कुरान और सुन्नत में इज्तिमाई दुआ मौजूद है, इस बुनियाद पर वो इज्तिमाई दुआ तो कर सकते हैं, ठीक है, हमें ये नहीं कहा कि इज्तिमाई दुआ करना गलत है, लेकिन उसने एक नई शक्ल याद करनी ना उसकी कि हर फर्ज नमाज के बाद दुआ करनी है। ये तो जो दूसरी हमने देखी थी सब वाली उसमें लाजिम है, तो लाजिम वाले दूसरे में नहीं लाजिम कर दिया गया नहीं, फर्क ये है कि उसमें फर्ज और गैर फर्ज था ना, इसमें था कि एक चीज मौजूद है और वो वैसे ही है जैसे है, ना करने वाले को गलत समझा जा रहा है। यानी आप देखेंगे किसी किताब में कभी भी नहीं कहेंगे जरूरी है, लेकिन ना करने वाले को मुलामत ही समझेंगे, तो गोया एक सब को लाजमी ही करार पा दी ना। ये मैंने कहा था कि ये हल्की तरीन है, सख्त करनी होगी तो आप आखिरी वाला जुमला उड़ा देंगे, सख्त हो जाएगी कि वो अमल जो अल्लाह के रसूल की जिंदगी में वैसी शक्ल में मौजूद नहीं था, आज किसी और शक्ल में किया जाए तो ये बिदअत हो गया, ये सख्त हो जाएगी। वो मैंने कहा था ये हल्की तरीन है, ना सिर्फ अमल किया जा रहा बल्कि ना करने वाले को भी गलत समझा जा रहा है, ठीक है। और बेसिकली अगर इसी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं माशरे में तो बड़ी बिदात उसी खत्म हो जाए। अब होता क्या है कि दुआ करने वाले और ना करने वाले ने एक जंग बना दी आपस में, ठीक है, दो अतराफ हो गए, तो वो कहें कि यार आप दुआ किया करो, लेकिन ये क्या, ये ऐसा नहीं है कि आप यूं कर रहे हैं, इससे वो भी इनकार नहीं कर सकते। इसमें मैंने डेफिनेशन की है ना, या आप किसी के पास भी जाएं आप उससे कहें या तो इज्तिमाई दुआ बता दो कि कुरान सुन्नत में है हर फर्ज नमाज के बाद, अगर नहीं है तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि दुआ भी है, इज्तिमाई दुआ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ना करना कैसे गलत है मुझे इसकी दलील दे, इसकी दलील आपको कोई नहीं दे सकता।
اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو میں نے آپ کہیں کہ پھر نہ کرنے میں آپ کیوں ملامت کیوں کرتے ہیں اسے؟ تو بیسیکلی اجتماعی دعا کے بارے میں غالباً ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. ہر فرض نماز کے بعد جو دعا ہے اجتماعی، اس کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. اور اس سے بڑا جو مجھے جس وجہ سے میں بیان نہیں کرتا ہوں، اس کو اکثر لوگ سمجھتے ہوں گے یہ اختلافی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. میرے نزدیک اختلافی بات وہ ہے جس کا قرآن و سنت میں کوئی دلیل ہو، کمزور ترین ہی کیوں نہ ہو. کوئی دلیل تو ہو نا. جب دلیل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیوں کہا جائے کہ یہ جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اختلافی مسئلہ مسئلہ رفع دین ہے، اختلافی مسئلہ ہے. کرنے کے اور نہ کرنے کے دونوں کے دلائل ہیں قرآن و سنت میں، لیکن اس کی شرع کی دلیل ہی نہیں ہے. اس کی دلیلیں صرف منطق سے دی جا رہی ہیں. اب یہ اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اجتماعی دعا جو کی جاتی ہے اسے نقل سے ثابت کرنا تھا، جبکہ لوگ اسے عقل سے ثابت کرتے ہیں. آپ یوں گھمائیں پھر یوں گھمائیں پھر یوں گھمائیں تو پہنچ جائیں گے. بھائی دین جو ہے وہ عقل کی بات نہیں ہے. پھر تو استعمال کرو نا، میں بھی عقل استعمال کروں کہ یار میرے جو نماز ہے نا اس میں ذرا سجدوں میں دھیان کم رہتا ہے تو میں 4 کر دیا کروں. یہاں پہ میں عقل استعمال ہی نہیں کر سکتا، یہ عقل کا دائرہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے بیسیکلی بیچ میں. جی کوئی چیز واجب ہے تو میں اس کو کبھی بنانے چاہ رہا ہوں، کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں. اس میں کوئی وہ تو ہمیں روایت پوری پڑھ لی کہ ایک صحابی تھے جو ایک دن چھوڑ کے انہوں نے دعا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں یہ رکھوں گا ساری زندگی رکھتے رہے. اور جب چھوڑتے تھے تو جتنے چھوڑتے تھے رکھ لیا کرتے تھے. تو گیا انہوں نے اپنے پر لازم کیا تھا نا، لیکن انہوں نے کسی بھی نہ کرنے والے کو تو نہیں کہا کہ تم چونکہ یہ نہیں رکھے تو تم غلط ہو گئے. یہ تو بڑی محبوب بات ہے، بلکہ پسندیدہ بات ہے کہ آپ کوئی کام کریں عزم کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، اپنے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے کریں. یہ تو استقامت کے لیے ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ مثلا میں نے روزے رکھنے ہیں نا تو میں اپنے آپ کو پابند کروں کہ یار میں مہینے میں 3 رکھوں گا یا 10 رکھوں گا، جو بھی رکھوں گا میں مستقل رکھوں گا. اس میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اسے دوسروں پہ لازم کرنے کا. ٹھیک ہے، کسی بھی شے کو جب تک شے آپ کی ذات تک محدود ہے نا تو وہ عمل ہے آپ کا. جیسے ہی اس کا ایفیکٹ دوسرے پہ ہونا شروع ہو گیا اب گویا آپ نے اسے دین کا حصہ بنا دیا. دیکھیں میں اپنے اوپر یہ لازم کر سکتا ہوں کہ میں روزانہ جو ہے وہ 5 پارے تلاوت کروں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب میں اس مہینے شروع کر دوں اچھا یہ باقی سارے جو ہے نا یہ 2 پارے پڑھ کے آتے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ غلط ہو گیا نا. میں ہمیشہ 5 پڑھوں 10 پڑھوں میرا عمل ہے. تو اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنا کسی عمل کے بارے میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ہے کسی دوسرے کو اس کے اندر لے آنا. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. سمجھ کے کرنا کہ جو فرض ہے اگر وہ فرض نہیں ہوا یہ فرض کی طرح عمل کرنا. پھر وہی بات آ گئی کہ اپنی ذات تک غلط نہیں ہے، دوسروں کے لیے امپلیمنٹ کرنا غلط ہے. ٹھیک ہے، ایک شے اور سمجھ لیں. کسی عمل کا جو عمل سنت میں موجود ہے اس کا اجر خود سے طے کرنا، تو اس میں وہ عمل بدعت نہیں بنے گا. بدعت کیا ہوگی؟ وہ جو عمل اس نے اجر طے کیا خود سے نا. مثلا یہ مغرب کے بعد 2 نفل آپ پڑھتے ہیں اجر کا کام ہے، ظہر کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں اجر کا کام ہے، پہلے پڑھتے جس میں پڑھتے ہیں. لیکن میں کہوں جی جو مغرب کے بعد 2 نفل پڑھے گا نا اس کے پیچھے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ میں نے شریعت سازی کی ہے. کسی عمل کا اجر بتانا یہ اللہ اس کے رسول کا کام ہے. ٹھیک ہے، میں کہہ دوں یہ اذان سننے کا اتنا اجر ہے اور اپنے پاس اجر بیان کر 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں جو اذان سنے گا. اب یہ میں نے غلط اور یہ بھی بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اس وقت کسی کو عمل کی ترغیب دلانی ہے تو اجر اپنے پاس سے بیان کرو. جی یہ مسئلہ ہے ایک جگہ پر وہ بات ہوئی ہے اس وقت سے اذان جب بہت چھوٹے تھے تو اذان دیتے تھے، اس وقت لوگ وغیرہ نہیں تھے اور ساتھ میں نہیں پڑھا گیا تھا، اذان نہیں جاتی. اب جب وہ ترقی ہوتی رہی تو مسجد بھی بڑی ہو گئی تو کسی فکر بھی آ گیا، ہم اس بات ایک حصہ بن گیا ہے اذان کا. وہ ساتھ صبح کے اذان میں تقریباً روزانہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اچھا ہے کہ چند دن کے بعد جو وہاں کے جو ہم صاحب ہیں ان سے تقاضا کریں گے کہ تم اذان سے پہلے جو ہے یہ.
اسے نہیں پڑھنا چاہیے جی اذان پڑھنا چھوڑ دے کسی اور کو موقع مل جائے گا وہاں پڑھنے کا کسی صحیح عمل کو بدعت کے ساتھ جوڑ کے جاری رکھنا یہ تو کوئی وہ نہیں کر پاتا ہے اس لیے کبھی بیان کرتے ہیں کہ جو بھی مطلب وہ مؤذن ہے وہ بہت زیادہ بزرگ ہیں وہ صحیح اذان نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو ایک دوسرے صاحب میں جو کمیٹی میں وہ آ جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے ظاہر تعلق جو ہے وہ تو اس سے پہلے وہ کام کر دیتے ہیں اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اذان ہو لیتا ہے اچھا لیکن اب مطلب خدشہ ہے کہ چند دنوں کے بعد کیونکہ ایک آپ پہلے ہو چکا ہے کہ وہ اذان دینے کے ایک بار تقاضا کیا کہ یہ آپ پہلے صلاۃ کام کریں اس کے بعد ہاں جی اس نے نہیں پڑھا پھر اذان نہیں اور اب مجھے خدشہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کیا دیکھیں ہاں جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں آواز نہیں آ رہی سوال یہ ہے کہ ایک مؤذن ہیں جو کہ بڑے قدیم عرصے سے ایک جگہ اذان دے رہے ہیں اور پہلے اسپیکر وغیرہ وہاں پہ نہیں تھے تو وہ بغیر صلاۃ السلام کے دیا کرتے تھے اب مسجد بڑی ہوگی اسپیکر لا کے سب کچھ ہو گیا تو اب ان سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ صلاۃ السلام پڑھ کے اذان دیا کریں اور اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا تو آیا انہیں صلاۃ السلام ساتھ پڑھ لینا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے ہاں جی ٹھیک ہے تو جس شکل میں وہ بدعت رائج ہے نا جب وہ اس شکل میں پڑھیں گے تو گویا بدعت کا حصہ بن گئے نا تو اذان وہاں پہ وہ اگر وہ انہیں چھوڑنی پڑتے تو چھوڑتے ہیں لازمی ہے تو بڑا مسئلہ ہے ایسے تو پھر میں ایک مسجد میں چاہتا ہوں جی میں امام بن جاؤں اور وہ بھی سے تقاضا یہ کرتے ہیں کہ جی آپ فرض وہاں کے پاس دعا کرایا کریں تو میں کہوں گا کہ اب چونکہ اذان میں نے یہاں پہ جماعت کرانی ہے تو لہٰذا میں یہ کروں تو میں نے دل شامل ہو گیا پھر میں شریک ہو گیا تو یہ اس کے لیے میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی دلیل ہو کہ کسی وجہ سے بدعت اختیار کی جا سکتی ہو ہاں وہ مسئلہ جو مختلف فی ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے بدعت تو یہ ہے نا کہ اس کا مستقل کرتے رہنا جی اگر کسی کی دے دیں ایسے ہی پڑھ لیں پھر اگلی کام ہے کہ نہ پڑھتے رہیں کیا جائے نہیں دیکھیں وہ جو ان سے تقاضا کر رہے ہیں نا وہ بدعت کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس ایک طریقے سے بدعت کو ختم کریں وہ تو یہ ایک طرح سے ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ یہ بدعت ہوتی ہے بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ آتا ہے صلاۃ السلام وہ پڑھتا ہے اذان پہ وہ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں لازم کر لیا نا ایک شے تو وہاں تو واضح کرنا چاہیے بھائی شاید لازم نہیں ہے آپ کیوں لازم کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس طرح اذان کے بعد تو دوسری پڑھا جا سکتا ہے اب میں نے یہ دیکھا کہ کچھ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے جو اذان سے پہلے نہیں پڑھتے اذان کے بعد وہ سلام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ تو بدعت میں نہیں ہے کہ کس طرح نہیں بدعت کب بنتی ہے کوئی شے ایک ہے ایک عمل کر لینا اور ایک میں نے کہا کہ اس عمل کو وہ شکل دینا جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھی اور نہ کرنے والے کو غلط سمجھیں تو بیسیکلی یہاں پہ تو یہ شامل ہو گیا اور دوسرا یہ کہ غیر لازم کو لازم کر لیا ان کے نزدیک صلاۃ السلام اب فرض ہو چکا ہے اذان کے ساتھ چاہے پہلے پڑھے چاہے بعد میں پڑھے وہ جو بعد میں پڑھ رہا ہے وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یہ لازم ہے شے بس میں آ گئی تو یہ تو شیخ اس میں آ گئی نا کہ اسے لازم کر دیا اس سے ہاں کہ اگر نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے اذان کا حصہ نہ بنانا بہت پہلے پڑھ لیں بہت بات پڑھیں پورا نہیں اذان کے ساتھ نہ جوڑیں اگین بات وہ آئے گی کہ اذان کے ساتھ جوڑنے میں بھی ایشو نہیں ہے جب آپ اسے لازم نہیں کر رہے اور اذان سے 10 منٹ کا گیپ دے رہے ہیں لیکن لازم کر رہے ہیں تو ایک عمل ایجاد ہو گیا نا یعنی کوئی مسجد میں مستقلاً 15 منٹ پہلے اذان سے رجوع نہ پڑھا جاتا ہے تو ایک عمل ایڈ ہو گیا نا مسئلہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کو ساتھ میں لائیں گے تو مسئلہ ہوگا مسئلہ یہ ہے کسی پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اذان کے ساتھ صلاۃ السلام پڑھا یہ کہا جائے گا کہ صلاۃ السلام بھی ایک اذان بن گئی ہے نا کہ روزانہ مسجد میں آ رہے ہیں 15 منٹ پہلے صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں اور پھر اذان دے رہے ہیں تو ایک عمل ایڈ ہو گیا نا یہی مسئلہ ہے کسی اور کو تو نہیں کہہ رہے کہ تم نہیں کرو گے یہ انفرادی عمل نہیں ہے نا اذان دینا کوئی انفرادی شے تو نہیں ہے دل میں تو اذان نہیں دی جاتی ہے کلیکٹیو مسئلہ ہے نا یہ ہاں کوئی شخص خود بچھڑ پڑتا ہے دل میں روزانہ اس کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں کہ میں روزانہ اذان کے ساتھ 1 دفعہ پڑھوں گا 10 دفعہ پڑھوں گا کوئی مسئلہ نہیں جی یہ مسائل شروع ہو گئے کافی زیادہ اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے کوئی روایت ہے یا نہیں وہ یہ شک پڑتا ہے کہ شاید کوئی روایت ہے اس بارے میں صحیح ہے یہ تو وہی جواب دے سکتے اس کو پتا ہو کہ آیا یہ روایت ہے یا نہیں یہ کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے جی سوال کیا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک طرف کی مثالی نا جن میں
इकामत हो रही है और दरमियान में लोग उठते हैं आधी इकामत होने के बाद, ठीक है, वो मेरे इल्म में नहीं है कि वो किस बुनियाद पे ये करते हैं। अगर तो उसके पीछे कोई रिवायत मौजूद है और मेरे ख्याल में है कोई रिवायत जी, बहुत पुलिस जो है ना कड़ी भी की जाती है कि ये जो हदीसें मुबारका में है कि यहाँ से उठना है आपने, इसलिए बाकी सब लोग भी बैठे हैं, तो जब ये सलात आ जाएगा तो उसमें होना सुनत है, इसका भी वादा हो सकता है मौजूद, ठीक है। बुनियादी तौर पे तो कहते हैं बात वही है कि वो एक साहब थे, वो बयान कर रहे थे कि मैं किसी मस्जिद में गया तो इकामत हुई, उस पर एक बंदे खड़े होकर इकामत गई, तो मैं उठने लगा तो एक बंदे ने मुझे पकड़ के बिठा दिया, मैं बैठ गया। जब नमाज हो गई तो उसने मुझे समझाया, उसने कहा कि देखो जो शख्स इमाम से पहले उठता है ना तो उसका सर गधे की तरह हो जाता है। उसने कहा अच्छा तो इसने इकामत दी है, इसका क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अब ये एक है कि एक शय को आप उसके ऊपर उसे दीन का हिस्सा बनाने के लिए बातों पे बातें लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये नमाज के बारे में ये है, से आगे नहीं वो तो है, लेकिन वो उसने कहा ना कि जो इमाम से पहले उठा, उसने कहा ये तो खड़ा होकर इकामत कर रहा है, ये क्यों उठा उससे पहले, ठीक है, ये भी गलत है इसका मतलब। ऐसे एक साहब थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, वो ये हकीकी वाक़या, तो जब सूरह फातिहा पूरी हुई तो उन्होंने ऊंची आवाज में कहा आमीन, जो साथ में खड़ा हुआ था उसने कहा दुर दुर, ठीक है। अब उसी दिन में ये नहीं पता था कि ये हमने कसीर हुआ है कि नहीं होगा, ये उसने गैरत दीनी के तहत ये जरूर कहा, ठीक है। जब नमाज खत्म हो गई तो वो लाजमी है फिर उनका आपस में मुकालमा हुआ, तो उसने कहा जी कि तुम्हें नहीं पता ये जो आमीन कहते हैं ना ऊंची आवाज में वो शैतान होते हैं? उसने कहा अच्छा, उसने कहा तुमने कही थी? उसने कहा मैंने कही थी लेकिन मैं दिल में कही थी। उसने कहा ठीक है तुम छोटे शैतान में बड़ा शैतान। तो ये लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं चीजों के बारे में ना, बात क्या कर चलो ठीक है जी। और भी चीज पूछने वाली? बस मेरे इल्म में यही कुछ चीजें हैं, बाकी इसके ऊपर मजीद तहकीक हो सकती है। और कोई अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूं तो क्या ख्याल है जी? लेकिन ना मौजू हदीस जो है वो बेसिकली कुरान और सुन्नत नहीं है, उसमें कोई शायद जिक्र आ गया और इंसान ये समझ के कर रहा है कि दीन का ऐसा तो गलत हो गया, क्योंकि इसके ऊपर इत्तेफाक है कि वो झूठी है, ज़ईफ़ के बारे में इख्तिलाफ हो सकता है। अब एक बंदा अगर उसको पता ही नहीं है बस ये माल है उसमें पड़ी जा रही है, अब एक बंदा वो कहता है कि बस हदीस है, वो इस तरीके से उसके बारे में वाज़ेह रिवायत मौजूद है कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझ के मुझ पे झूठ बांधा तो उसका ठिकाना जहन्नुम है, ठीक है, तो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो एक शख्स को पता है कि ये मौजूद रिवायत है, वो फिर भी बयान कर रहा है और बयान भी नहीं कर रहा है कि ये मौजूद है, तो वो तो जुमरे में आ जाएगा। गोया उसने कह दिया ना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो उसे पता है कि ये मौजूद है और लोगों को भी नहीं बता रहा कि ये मौजूद रिवायत है। और एक ये है कि भाई कहे हाँ मौजूद रिवायत है लेकिन फिर भी ये दीन का काम है वो गलत हो जाएगा। निकाल दिया जाएगा तो उससे मसला ये बनेगा कि कोई शख्स कहेगा जी आज से 100 साल पहले तिरमिज़ी में एक हदीस हुआ करती थी और वो मौलवी ने निकाल दी, उससे बेहतर ये है कि वो वहाँ पे मौजूद रहे और उसके नीचे लिख दिया जाए ये मौजू है। ये अब एक है कि ये नहीं किया जा रहा, ठीक है, और हो रहा बड़े पैमाने पे तो हो रहा है। लेकिन सर पहले जितनी भी सिक्का की किताबें थी खासतौर पर इब्ने माजा में काफ़ी मौजूद अहादीस है, ठीक है ना, तो पहले तो तकरीर नहीं होती थी, सादगी बस होती थी और लोग पढ़ते थे उसको। पहले इल्म ज़्यादा था, पहले इल्म ज़्यादा था, पहले बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे शऊर हुआ करता था। ये तो आज ये दौर आ गया ना कि इल्म बहुत कम हो गया, इसलिए जरूरत पड़ी है कि बाकायदा नंबरिंग लगा दी जाए। पहले तो आम एक इल्म होता था, यानी मदारिस हज़ारों की तादाद में होते थे, तो इतना इशू नहीं था कि कोई इब्ने माजा पढ़ रहा उसे पता ही नहीं चले बिल्कुल भी, यानी हज़ारों की तादाद में मुहद्दिसीन हुआ करते थे और उनके शागिर्द हुआ करते थे, तो एक चलन था आम इस चीज़ का ना। मतलब पहले तकलीफ तो नहीं थी तो लोगों को पता था कि हाँ ये अक्सर बेशतर एक इल्म हुआ करता था। कौन सी हदीस मौजूद है। हाँ जो लेकिन उस ज़माने में तहकीक हो रही थी ना, तो तहकीक कैसे ट्रांसफर हुआ करती थी आपकी, ठीक है। ये तो इस दौर में आके जरा क्योंकि बिल्कुल मालूम हुआ तो जरूरत पड़ी है कि भाई हर शय के साथ लिखो, ठीक है, तो लिखना शुरू कर दिया, ठीक है जी।
اور دوسرا یہ بھی فائدہ ہے موضوع یا ضعیف حدیث کا موجود ضعیف کو تو بالکل بھی الگ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک کیاسی معاملہ ہے کہ ضعیف ہے کہ نہیں، جبکہ موضوع جو ہے اس سے یہ بات چل جاتا ہے کہ کسی بندے نے حدیث بیان کی تو پتہ چل گیا یہ تو موضوع میں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ موضوع ہے۔ لیکن سر اس میں بھی مطلب بعض جگہ پہ ایسا آ جاتا ہے نا کہ کوئی اس کو کہتا ہے ضعیف جداً ٹھیک ہے اور کوئی موضوع قرار دیتا ہے، پھر اس کا ضعیف جداً کا بھی سانس چل رہا ہے، کینسر کا آخری سٹیج بھی ہو بندہ زندگی ہوتا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ کینسر کی آخری سٹیج ہے ہفتے بعد ہی پڑھنا ہے نا، ابھی پڑھ لو مسئلہ کیا ہے، تو وہ ضعیف ہے موضوع نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک ضعیف جداً جو ہے دوسرا کوئی جو محقق ہے وہ اس کو کہتا ہے یہ موضوع ہے اور دوسرا اس کو موضوع کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ضعیف جداً، ہاں وہ پھر اصولوں کا اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے وہ بڑا اچھا جی۔ پر یہ جو بدعت کا موضوع ہے یہ کافی اس پہ جو ہے نا وہ تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق اس انداز میں کرنی چاہیے کہ جتنی پرانی کتب ہیں بدعت کے حوالے سے ان کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے اس موضوع کو اس کے اوپر کچھ معلومات جمع کی جائیں کہ بدعت سے کیا مراد ہے، ہو جائے گا اسائنمنٹ جی چلیں جی مشورہ مانگا گیا، آپ اگر نہیں بھی دیں گے تو میں ڈیسیژن تو لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کا پارٹ 2 کا جو تھیسس ہے حدیث کا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، آپ میں سے ہر شخص نے بدعت کے موضوع پہ کم از کم 10 صفحات لکھنے ہیں جو اس نے رمضان میں سبمٹ کرنے ہیں، جہاں مرضی سے پڑھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ 10 صفحے بھرے گئے ہیں تو بہتر ہے کہ نہیں، اچھی ریسرچ کریں، اس لیے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں پراپر، نہیں آپ اوپن سورس ہے جہاں سے دل کرتا ہے آپ کا پڑھیں، اس لیے کہ پھر وہ کافی زیادہ اچھا آپس میں کافی پیش نہیں کر سکتے آپ، ہر شخص اپنے بلبوتے پہ کتابیں تلاش کرے، یہ سارا پروسیس آپ کو فائدہ دے گا، ٹھیک ہے، تلاش کریں بدعت کے موضوع پہ کتابیں، لوگوں سے ہی پوچھیں آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے ادر دین دس سارا سرکل، ٹھیک ہے، تو پورا آپ کے پاس 7-8 مہینے ہیں، رمضان میں عید سے پہلے آپ نے مجھے یہ سبمٹ کرانا ہے، 10 پیجز ہونے چاہیے، اور 10 پیجز کا معیار کیا ہے کہ اگر A4 سائز کا پیپر ہو اور 14 کا فونٹ ہو، 14 کا مطلب ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے عام آپ کا وہ 14 کا فونٹ ہو، جو پھر وہ ہیڈنگز ہیں وہ پھر 16, 18, 20 جو بھی آپ رکھیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ 72 کا رکھا ہو، آدھے صفحے پہ ہیڈنگ آئی ہے اس سے نیچے آپ کی رائٹنگ شروع ہو رہی ہے، تو ایک یہ اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے، 10 صفحات سنگل سائڈ ورکے نہیں صفحات جی جی نہیں، یہ اس کا معیار ہے، اتنا ٹیکسٹ ہونا چاہیے، اگر آپ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو خود آپ نے اندازے سے پھر اس کے صفحات بڑھانے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے لکھ کے موٹے موٹے الفاظ میں لکھ کے لے 10 صفحات ہو گئے اور 10 صفحات میں 4 بدعت سے متعلق حدیثیں لکھ دی ہیں، انگلش میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر پراپر پورا انگلش میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک زبان ہو یا اردو ہو یا انگلش ہو، کچھ ریفرنسز بیچ میں انگلش میں دے سکتے ہیں لیکن مکس نہ ہو، ٹھیک ہے، پراپر انگلش میں یا پراپر اردو میں یا پراپر عربی میں بھی لکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسائنمنٹ آپ کی حدیث کی ہے، جو آپ کو عربی کا تھیسس دیا جائے گا وہ عربی میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں ہوگا، تو یہ لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ کر لیں اور مختلف ریمائنڈر لگا لیں کہ آپ نے سال کے اینڈ تک یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیان کے لیے تو یہاں پریکٹس آپ کی چل رہی ہے، تحریر کے لیے آپ کو پریکٹس نہیں بھی کروائی جا سکتی، اس تحریر کی پریکٹس یہی ہے جی، بدعت کیا ہے 10 صفحے زیادہ نہیں ہے، موضوع کے زیادہ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، مل جائیں گی جی، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آپ کسی شہر کسی کتاب سے ٹیکسٹ لیں گے اس کا ریفرنس لازمی دیں گے آپ کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا، تو ایک لائن لیں، کوئی ڈیفینیشن لیں، بیسیکلی لکھنے کی جو صلاحیت ہے نا میری بھی کوئی زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو زیادہ اس کے بارے میں بتا سکوں کہ کیسے لکھا جا سکتا ہے،
جو تھوڑا بہت میں نے لکھا ہے اس سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ نمبر 1 اسٹیپ جس نے بالکل کچھ نہیں لکھا یا لکھ نہیں سکتا وہ یہ کام شروع کرے کہ کوئی کتاب لے کسی موضوع پہ بھی اور اس پوری کتاب کو پڑھ کے ایک صفحہ لکھے اسی پہ. بس مسلمانوں کو قرآن مجید کے حقوق ہے نا, آپ پوری کتاب پڑھیں ایک دفعہ اور کتاب پڑھ کے آپ ایک صفحہ لکھنا چاہیں کہ اسی موضوع پہ تو پوری کتاب ہے میں ایک صفحہ لکھتا ہوں, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں تو مل جائیں گی, آپ نے بس انہیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا. تو یہاں سے سٹارٹ کریں, کوئی بھی کتاب لیں یا کسی کتاب میں کوئی موضوع ہے تھوڑا سا بڑا اس کو لیں, اس کے اوپر 1-2 صفحے لکھ لیں. کوشش کریں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں, جتنا اپنے الفاظ میں لکھیں اتنا بہتر ہے کہ بات وہیں سے نہیں گئی ہو لیکن اپنے الفاظ میں ہو. ٹھیک ہے, یہاں سے شروع کریں. تو آہستہ آہستہ پھر جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ جملہ بنانا شروع ہو گئے ہیں, کچھ کنسیپٹ سمجھانا شروع ہو گئے ہیں, کتاب والے نے کوئی بات 3 صفحے میں کہی تھی آپ اسے 2 یا 3 لائنوں میں لکھ رہے ہیں, تو اس سے آہستہ آہستہ صحیح پتا ہو جائے گی لکھنے کی. پھر آپ کے ذہن میں جو خیالات ہوں گے آپ انہیں بھی لکھ سکیں گے. دوسری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی شے کسی موضوع پہ لکھا جائے تو ریفرنسز جو ہے اس میں آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو تلاش کریں کہ کسی کتاب سے آپ کو مل جائے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سوال ہے اللہ کی نبی حدیث ہے جس سے دین میں اب یہ جو آج کل اجتماعی جتنے بھی ہمارے یاد ہو گئے, آپ نے کہا کہ وہ اگر کسی کو روکے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. مثلا اجتماعیت ہے نا, ابھی تو جیسے کاری جیسے جماعت کی بات شامل ہوتی ہے. اب انفرادی آدمی کہتا ہے یہ مطلب غلط کر رہے ہیں, اب وہ کس کرنے کے نیچے آئے گا. دیکھیں اس سے پھر آپ کو اصول یہ بنانا پڑے گا کہ کوئی بھی انفرادی عمل اجتماعی کر سکتا اور یہ دین کے خلاف ہے. دین میں یہ ترغیب موجود ہے اس کے خلاف کہ اجتماعی طور پہ کرو کام. کوئی بھی کام انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے, اسے اجتماعی طور پہ کرنا یہ اچھی بات ہے. مسئلہ جہاں پہ پیش آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا انفرادی حق ختم کر دیا جائے. کسی بھی کام کو اجتماعی طور پہ کیا جائے لیکن اس انداز سے کہ اس کا انفرادی حق ختم ہو جائے. کسی مسجد میں کوئی بھی کام اجتماعی طور پہ ہو رہا ہے اور اس کی شکل یہ بنا دی گئی ہے کہ اب جو نہیں کر رہا وہ غلط ہو گیا, تو گویا کہ لازم بھی ہو گیا اور دوسرا وہ اجتماعی طور پہ لازمی ہو گیا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے انفرادی طور پہ تو کر رہے ہیں لیکن ادھر آ کے بیٹھ کے کرو, یہ غلط ہو جائے گا. میں کسی مسجد میں جاتا ہوں اور وہاں پر سارے انسان کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں سارا بدعت ہے, اور میں اگر ان میں بیٹھ جاتا ہوں تو میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں. ہاں جی, یہ ایک موضوع بنے گا پورا. وہ موضوع یہ ہوگا کہ اگر کوئی عمل اس کی شکل بن چکی اور وہ بدعت بن چکا عمل, لیکن میں اسے بدعت سمجھ کے نہ کرنا چاہوں تو کیا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ سوال ایک آیا بھی تھا. بالفرض 12 ربیع الاول کو جو عید میلاد النبی وہ سب کچھ ہے, تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ اس کو میں نہیں کہتا کہ عید میلاد ہے کچھ ہے, لیکن میں اس دن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی خوشی مناؤں. ٹھیک ہے, اب اگر وہ طریقہ وہ اختیار کرے گا جو آلریڈی چل رہا ہے بدعت کا طریقہ, تو وہ گویا کہ یہ غلط ہو جائے گا. وہ پھر یہ کوشش کرے جو رائج بدعت ہے اس سے بچے, اس لیے کہ پھر وہ فرق نہیں کر سکے گا کہ اس کا وہ عمل بدعت ہے کہ نہیں, اور وہ دوسروں کے لیے تقویت کا باعث بنے گا, دوسروں کے لیے دعوت کا باعث بنے گا کہ دیکھو یہ بھی تو یہ عمل کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو کوئی وہ عمل جو کہ بدعت صرف اس وجہ سے بنا کہ لوگوں نے اس کی ایک شکل دے دی. مثلا یہ کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے, اب یہ حرام نہیں ہوگی, یہ کرائی جا سکتی ہے, لیکن جس جگہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کرانے سے یہ بدعت میں سے ہی شامل ہو جائے گی وہاں نہ کرائی جائے. اور ویسے ایک آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اگر میں اجتماعی دعا کرواتا ہوں تو یہ بدعت ہی شمار ہوگی, وہاں کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سر یہ عید النبی کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ جو بدعت ہے اس کو چھوڑ کے اگر کوئی عید میلاد النبی کے دن ہی اپنے گھر میں شریف کی محفل کرتا ہے یا مطلب سنت النبی کی کر لیتا ہے یا سنت کی کوئی صفات یا اس طرح کی مطلب دن کی نسبت سے, یعنی آپ کو اس دن ویسے بھی چھٹی ہے, نارملی ہمیں چھٹی ہوتی ہے, تو وہ بھی چاہتا ہے کہ یار مجھے ایک اچھا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے لیکن میں بدعت نہیں کرنا چاہتا, تو وہ پھر کیا کروں؟ اور یہ کام بڑے پیمانے پہ شروع ہو چکا ہے, تقریباً ہر مرتبہ فکر اب یہ شروع کر رہے ہیں. جی نہیں, آپ دیکھیں کہ سیرت پہ جلسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جو دوسرے طبقات ہوں گے وہ سیرت پہ لیکچرز کرنا شروع کر دیں گے. تو میں آپ کو صرف اپنی ذاتی آج رائے دوں گا, باقی جس سے مرضی جا کے پوچھیں. میرے نزدیک جس عمل سے بدعت کو تقویت ملے اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا ریپلیسمنٹ بھی اور دیکھ لینا چاہیے.
مجھے خوشی منانی ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں انہی ربیع الاول کے دنوں میں ہی مناؤں؟ پہلی بات یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. یہ جو اینول سسٹم ہے نا برتھ ڈے والا یہ غلط ہے. ہمیں یہ قرآن سنت میں نہیں ملتا کہ سالانہ وہ بنائی جائے کسی چیز. ٹھیک ہے نا. تو یہ سیرت النبی پہ آپ نے جلسے رکھنے ہیں تو ربیع الاول میں کیوں یاد آئے؟ اور بعض لوگ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے جذبات کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی تو ایک طرف بدعت کی طرف بڑھ ہی رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ بھی ان دنوں کی خصوصی اہمیت کے تو ایک طرف سے قائل ہونا شروع ہو گئے. تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. خوشی منانی ہے آپ نے بعد میں یا پہلے منا لی، یا آپ نے دودھ کی محفل رکھنی ہے سال پورا پڑا ہوا کسی بھی دن رکھ لیں. اس لیے کہ ہمارا تو یہ تصور نہیں ہے نا کہ اینول سے کوئی فرق پڑتا ہے. وہ آپ ربیع الاول میں رکھیں گے یا محرم میں رکھیں گے کی بات ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی یہ نہیں کہا جاتا کہ غلط ہو جائے گا کرنا، وہ اپنی جگہ اس میں غلطی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ بدعت نہیں ہوگی. دو چیزیں، ایک احتیاط اور ایک کسی چیز پہ حکم لگانا. حکم نہیں لگایا جا سکتا، احتیاط کی جا سکتی. اصل میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو طریقہ ہے نا کسی شے کو ختم کرنے کا اس طرف نہیں جاتے، ہم کوئی اور شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. شرک اور بدعت کی سارا بھی اصل میں آتا ہے دین کا نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، عام طور پہ ایک ہی طبقے میں چیزیں ہوتی ہیں، شرک بھی اور بدعت بھی. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی جو ہے دوستی لگانا شروع کر دیں یا آپ جو ہے وہ، بلکہ آپ علم عام کرنا شروع کریں. ان کے قریب جانے سے اب آپ سیرت کے پروگرام رکھنا شروع کر دیں تو وہ سیرت کے پروگراموں پہ نہیں آئیں گے. وہ دیکھیں گے دیکھا ہے نا یہ آج شروع ہوئے ہیں، ہم تو بڑے پہلے سے شروع ہوئے ویسے. آپ اپنی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے میں اچھا کر رہا ہوں، اچھی نیت سے کر رہا ہوں، لیکن اس سے انہیں تربیت ملے گی کہ ہم نہیں کہتے تھے یہ دن بڑے خاص ہوتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھو شروع ہو گئے یہ کام کرنا. یہ اس سے حکمت نہیں ہے. یہ آپ کریں علم عام کریں جتنا کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی ایسا ایسا. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. آپ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے. آپ کا دوسرا ٹیسٹ بہت لیٹ ہو رہے ہیں. چلیں جی جلدی سے کچھ آگے پڑھتے ہیں. آیات ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا اور فماذا بعد الحق الا الضلال، بس حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے مگر گمراہی کے. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بس اگر تمہارا اختلاف ہو کسی معاملے میں تو اسے لٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. گویا اگر بدعت پیدا ہونے کا شائبہ آ جائے تو اس کا جو حفاظت ہے، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ یہ چیز بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی تو انسان واپس اللہ اس کے رسول کی طرف جائے، یعنی قرآن سنت کی طرف جائے تو معلوم ہو جائے گا وہ بدعت ہے کہ نہیں. ای الکتاب والسنہ. وقال تعالی وان ھذا صراطی مستقیما، اور یہ کہ یہ جو راستہ ہے صراطی میرا راستہ مستقیما یہ سیدھا ہے، فتبعوہ اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل اور نہ پیروی کرو دوسرے رستوں کی، فتفرق بکم عن سبیلی کہ وہ تمہیں رستے سے اتار دیں گے. تو گویا بدعت کے زمرے میں آیت لائن ہے کہ جو شخص بھی بدعت ایجاد کرتا ہے گویا وہ صراط مستقیم جو بالکل سیدھی ہے اسے انحراف کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہ بدعت کرے گا تو اس رستے سے ہٹنا شروع کر دے گا اور آہستہ آہستہ وہ اتر جائے گا اس رستے سے. ٹھیک ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو. گویا اصل میں بدعت سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انسان اتباع رسول کی طرف اپنے آپ کو مضبوط رکھے، ہر وہی کام کرے جو اللہ کے رسول نے کیا اور اپنے آپ کو قریب سے قریب تر کرنے کی کوشش کرے. اور یہ اتباع رسول نہ صرف بدعت سے بچنے کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ بھی ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارا گناہ بخش دے گا. والآیات فی الباب کثیرۃ معلومہ، اس باب میں جو آیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور معلوم ہیں. تو اما الاحادیث، اور جہاں تک احادیث کا معاملہ ہے اب انہیں کیا پتا ہے کہ یہ 1436 ہجری میں بھی کتاب پڑھی جائے گی. اگر یہ نہ کہتے کہ کثیرہ اور معلومہ، کثیرہ تو ٹھیک ہے، معلومہ جو ہے وہ اما الاحادیث، جہاں تک احادیث کا معاملہ ہے فکثیرۃ جدا، تو وہ بہت ہی زیادہ ہیں. وہی مشہورۃ، اور یہ مشہور ہے، ہر حدیث کے دو راوی ہیں تب کے. ایسے ہی جی کون سی مشہور کہہ رہے ہیں؟ غیر معروف، غیر اصطلاحی مشہور. ٹھیک ہے، پڑھا ہوا اصطلاحی مشہور اور غیر اصطلاحی مشہور بھول گئے سارا کچھ پڑھا ہوا. اصطلاحی مشہور وہ ہوتی ہے جس کے ہر طبقے میں دو راوی ہوں. ایسے ہی ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں دو؟ جی
तीन होने चाहिए, ठीक है। दो हो तो क्या होती है, एक हो तो ठीक है। तो इस्तिलाही मशहूर वो होती है, गैर इस्तिलाही मशहूर से बात मशहूर हो जाए, ठीक है। जो है जिसको गैर इस्तिलाही मशहूर के बजाय अगर हम लोगों मशहूर कहें तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। फनक्तसिरु अला तरफिन मिनहा, फनक्तसिरु तो हम इक्तिफा करते हैं या यूं कहेंगे इख्तिसार से काम लेते हैं, ठीक है। कसर किसे कहते हैं, ठीक, कमी को, ठीक है। तो वही है कि हम इख्तिसार से काम लेते हैं अला तरफिन मिनहा, उनमें से एक हिस्से को लेकर, ठीक है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, आयशा से रिवायत फरमाती हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा, जिसने हमारे इस मामले में कुछ नई शय ईजाद की या कुछ नया किया, ठीक है। मा लैसा मिन्हु, जो इसमें नहीं है, फहुवा रद्दुन, तो वो मरदूद है। इसी तरह दूसरी रिवायत है कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने वो अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं तो वो मरदूद है, ठीक है। तो इससे मुराद उस हुक्म की असल नहीं है सिर्फ, बल्कि उस हुक्म की हैयत भी है। आम तौर पर जो तारीफ की जाती है बिदअत की कि हर वो शय जिसकी असल दीन में मौजूद ना हो, तो ये बड़ी लिमिटेड बिदअत होती है, ठीक है। इसलिए कि मैंने आपको बता दिया कि इज्तिमाई दुआ की असल दीन में मौजूद है, उसकी हैयत जो है वो दीन में मौजूद नहीं है। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तबा, जब आप खुतबा दिया करते, इहमर्रत अयनाहु, तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती, व आला सौतु, और आपकी आवाज बुलंद हो जाती, व इश्तद्दा गज़बु, और आपका गज़ब बढ़ जाता जी। हत्ता का अन्नहु मुंदिरु जैशिन, यहाँ तक कि आप ऐसे हो जाते जैसे आप किसी लश्कर से खबरदार करते हैं, यानी अब लश्कर आ रहा होगा तो कोई तसल्ली से तो नहीं आगे बताएगा लश्कर आने वाला है, ठीक है। वो इंतहाई उसकी जो है वो सांसें फूली होंगी, इस तरह का कैफियत उसकी होगी। यकूल, तो वो कहा करते सब्बाहकुम व मस्साकुम, कि गोया वो लश्कर तुम पे शाम को पहुंचने वाला है, सुबह पहुंचने वाला है। वह यकूल, और फरमाते बुइस्तु अना वस्साअतु, कहा नहीं कि मैं और क़यामत ऐसे मबूस हुए, व यकरीनु बैना उसबुअैहि, तो और आप अपनी दो उंगलियों के दरमियान दो उंगलियों को जोड़ते ऐसे ऐसे आप कहते हैं कि बुइस्तु अना वस्साअतु, कहा नहीं कि मैं और क़यामत ऐसे मबूस हुए, क्या मतलब जुड़े हुए, ठीक है। दो उंगलियां कौन सी थी, अस्सबाबतु वल वुस्ता, सबाबा शहादत की उंगली, वुस्ता दरमियान की उंगली, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जी मालूम है किसी को, इबहाम, इबहाम, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं जी, ये मुझे भी याद नहीं, इनके भी नाम होते हैं, हर उंगली का नाम है एक अलग, अभी बड़ी वसी जुबान। उर्दू में इसके लिए कोई नाम नहीं है, इसके लिए नहीं है, किसके लिए, उर्दू, ठीक है। और उर्दू में इसके लिए भी कोई नाम नहीं है जी, बड़ी उंगली तो नाम नहीं है ना, शहादत ये नाम हो गया, अंगूठा हो गया अलग से, बाकी ये इसकी भी साथ सिफत लगाई जाती है, नाम नहीं है अलग से, अरबी का भी वसीअ ज़ुबान है, हर चीज के नाम रखे हुए हैं। वही बोल, और आप फरमाते अम्मा बाद, इसके बाद फ़इन्ना ख़ैरुल हदीसी किताबुल्लाह, कि बेशक बेहतरीन जो कलाम है वो अल्लाह की किताब है, व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेहतरीन हदी जी हिदायत। सोचे जरा, आप ये लफ्ज़ यूज करते हैं, हदिया नहीं इस्तेमाल करते, हदिया तोहफा, तो ये है ये बेहतरीन जो तोहफा है वो क्या है, हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल का तोहफा है। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, और बदतरीन जो मामलात हैं वो मुहदसातुहा, नई नई चीजें हैं। दीन में जो शायद नई इजाद की जाए, नई घड़ी जाए, या नयापन उसमें लाया जाए, ठीक है, वो क्या है, वो शर्रुल उमूर है। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है। सुम्मा यक़ूल, फिर आप फरमाते अना औला बिकुल्लि मुमिनिन, बिकुल्लि मुमिनिन, औला
ولی دوست کو کہتے ہیں نا، اولا زیادہ قریب ہونا کسی کے، تو میں زیادہ قریب ہوں بکل مسلم مومن، ہر مومن کے، من نفسہ، اس کے نفس سے بھی. من ترک مالا فلأہلہ، جس نے کوئی مال چھوڑ دیا تو وہ اس کے اہل و عیال کے لیے ہے. ومن ترک دینا، اور جس نے بھی قرضہ چھوڑا، او ضیاعا، یا محتاج بچے یا محتاج اہل چھوڑ گیا، فعلیہ و علیہ، تو وہ میرے ہیں اور میرے ذمے ہیں. جی یہ دوسرا اسپیکٹ ہے. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس کو کہتا جب وہ ہر کسی سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. وہ ادھر سے اسپیکٹ ہے. اب یہ آگے سے رپلائی بھی ایسے نہیں ہے کہ خالی بس وہ مجھے پسند کر لے یا مجھ سے محبت کرے، بلکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر مومن سے اس کے جان سے بھی قریب ہوں، ٹھیک ہے، جان سے بھی زیادہ قرابت دار ہوں اس کا. تو جو شخص کوئی مال چھوڑ دے گا وہ تو اس کے ورثاء کے لیے ہے، لیکن جو شخص قرضہ یا کوئی مطلب چھوٹے بچے چھوڑ گیا یا اس کی جو کوئی بھی ایسی شے نہیں، بیوی ہے وہ بھی محتاج ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ گیا، فعلیہ و علیہ، تو وہ میرے ہیں اور میرے ذمے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہیں سے یہ اصول بنا کے جتنی بھی امت ہے اصل میں اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد خلفائے راشدین نے یہ ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لی تھی. اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ آپ کسی کا جنازہ پڑھانے جاتے تو وہاں کھڑے ہو کے پوچھتے کہ کیا اس کے ذمے میں قرضہ ہے کہ نہیں، اور اگر ہوتا قرضہ تو آپ جنازہ نہ پڑھاتے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ گئے اور ایک انصاری صحابی تھے، ان کے جنازہ پڑھانے لگے، آپ نے پوچھا کہ کیا ان کے ذمے قرضہ ہے، تو ایک صحابی نے بتایا کہ ہاں ہے قرضہ. تو آپ چلنے لگے تو دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول رکیے، اس کا قرضہ میرے ذمے ہے، آپ اسے جنازہ پڑھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر تضاد نہیں آ گیا. جی تو یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رسول اگر اس کام میں لگ جاتے کر سکتے تھے آپ، لیکن پھر جو آپ کام کر رہے تھے وہ رہ جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ اس دور کی بات ہے جب کہ اللہ کے رسول نے وہ نظام قائم کر دیا تھا. ٹھیک ہے. ریاست کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. تو آج یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ اور یہ سب کچھ ہے، یہ آج بہت ہم اسے سمجھتے ہیں کہ بڑا زبردست ہے، یہ اللہ کے رسول نے شروع کیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ جی وہ کیپٹل سوسائٹی بھی تو ہے نا کہ اب وہ جو مال چھوڑ گیا وہ بھی حکومت کا ہو جائے. مال تو اسی کا ہو جیسے چاہے استعمال کرے، وہ اس کا مالک ہے جو مرضی چاہے. ٹھیک ہے. ورثاء کے پاس اگر کروڑوں روپے آ گئے تو وہ ریاست نہیں دے گی، لیکن اگر کوئی چھوڑ گیا، یتیم بچے چھوڑ گیا پیچھے، تو وہ ریاست کی ذمہ داری. چلیں جی چائے پی کر واپس آ جائیں 10 منٹ میں. آج اس طرح 15 منٹ کی لے لیں آپ کی بریک، 10 منٹ کی ہو گئی ہے.